आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में कराची में एक और तनाज़ा जन्म ले रहा है और इसका ताल्लुक लियारी गैंग वॉर के सरबराह उज़ैर बलोच की GIT है। उसकी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन कंप्लीट हो चुकी है। उज़ैर बलोच ने अब से 3 माह कबल रेंजर्स के सामने अपने आप को पेश किया था, जिसके बाद से मुसलसल उसके साथ तहकीकात जारी है। उज़ैर बलोच का नाम इंतहाई हसास नौइयत की शख्सियात के साथ जुड़ गया है। इससे पहले भी जब वो कराची की लियारी की गैंग वॉर को लीड करते थे, लियारी की जराइम की दुनिया का वो सरबराह समझा जाता था, उस वक्त से उज़ैर बलोच का नाम मुख्तलिफ शख्सियात के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही उज़ैर बलोच के खिलाफ एक बड़ा पुलिस ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उज़ैर बलोच अचानक कराची से गायब हो गया, जिसके बाद उसकी दुबई में गिरफ्तारी हुई और वहाँ से उसे कराची मुंतकिल किया गया था। इतलात के मुताबिक उज़ैर बलोच ने अपनी इस इंटेरोगेशन में अपनी जराइम की दुनिया के ताने बानों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की है और ये इन्वेस्टिगेशन जो पिछले कई माह से जारी थी, पिछले तकरीबन 90 रोज़ से जारी थी, उसके सरबराह SP स्पेशल ब्रांच हैदराबाद फिदा हुसैन जावरी थे, जबकि इसमें SSP CTD जुनैद अहमद शेख और SP आमिर अब्बास भी शामिल थे। इसके अलावा इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और रेंजर्स के अफसरान भी शामिल थे। हमारी इतलात के मुताबिक उज़ैर बलोच की इस GIT के नतीजे में तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अहम 2 शख्सियात के नाम इसमें ज़रूर सामने आए हैं। इन शख्सियात के हवाले से हुकूमत सिंध की वजारत दाखिला का और उसके कुछ पुलिस अफसरान का जो इस GIT में शामिल है, उनका कहना यह है कि इन नामों को इस GIT की रिपोर्ट पे जो हतमी रिपोर्ट तैयार की गई है, इन नामों को हज़फ किया जाए। हुकूमत सिंध का, वजारत दाखिला का और सिंध पुलिस के इन अफसरान का नाम है कि ये नाम शायद बिला ज़रूरत उज़ैर बलोच ने लिए हैं, लेकिन उज़ैर बलोच का ये इक़बाली बयान और इसमें इन शख्सियात के नाम इंतहाई हसास बल्कि धमाका खेज़ मामला है और इसमें मज़ीद तक़वियत मिली है उस इंटेरोगेशन से भी जो कि कादिर पटेल से हुई है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ रहनुमा, ये भी हालिया दिनों में इन्होंने अपने आप को रेंजर्स के सामने पेश किया था और इत्तलात के मुताबिक उज़ैर बलोच के दिए जाने वाले बयान को कादिर पटेल से जो ताज़ा तरीन मालूमात जमा की गई है उससे जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत अहम और एक नाजुक सूरत हाल है जिसने जन्म लिया है, क्योंकि 2 अहम शख्सियात के नाम उज़ैर बलोच की इस जॉइंट इंटेरोगेशन रिपोर्ट में सामने आए हैं। हुकूमत सिंध का अखला का हुकूमत सिंध की ये इसरार है कि GIT की रिपोर्ट को उस वक्त तक उसके अफसरान दस्तखत नहीं करेंगे जब तक इन नामों को इससे हज़फ नहीं किया जाएगा। ये वजह निज़ाम भी बन रहा है इस वक्त सूबाई वजारत दाखिला और रेंजर्स के दरमियान। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हुकूमत सिंध में वज़ीर आला सिंध के मुशीर इत्तलात जनाब मौला बख्श चांडियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया चांडी साहब, आपने ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा कि उज़ैर बलोच की GIT के हवाले से ये बात सामने आई है कि इसमें 2 बहुत अहम पीपल्स पार्टी की शख्सियात के नाम हैं, जिसमें खातून भी शामिल है और अब हुकूमत सिंध सूबाई वजारत दाखिला कहती है कि इन नामों को इस GIT रिपोर्ट से हज़फ किया जाए। आप इस पे तबसरा करना पसंद करेंगे? मैं आप जो भी बात करते हैं उन पे तबसरा पसंद क्या करता हूँ, उस पर तबसरा करना बड़ी इज्जत की बात होती है। जाहिर है आप पूछ रहे होते, कौन आपसे इनकार कर सकेगा, लेकिन इस बात का मुझे ज्यादा इल्म नहीं है। फिर बहुत सारी चीजें जो आपने बयान की है मुझे उनके मुतल्लिक़ मालूमात नहीं। GIT रिपोर्ट जिन अफसरान की आप बात करें उनके बयानात का मुझे पता नहीं। जब जिस बात का पता नहीं हो उससे ज्यादा बोलना मेरे ख्याल कोई मुनासिब बात नहीं। लेकिन उज़ैर बलोच एक लियारी के एक मशहूर नाम है, फिर एक हवाला उसका बना हुआ है और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने उनका नाम नहीं सुना। मैं उनसे मिला नहीं, कभी नहीं मिला, मैं उनको सामने नहीं देखा। लेकिन लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ कई तकरीबन पूरी लियारी का बच्चा पीपल्स पार्टी से है, लेकिन उनको कभी कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं, कोई तंजीमी जिम्मेदारी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों की उनके साथ मुलाकात हो। कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी के रहे
اور بڑا ان پہ راز رہا ہے, بڑے منظور نظر رہے پارٹی کے, وہ اچھے بھی انسان ہیں, ان کے ساتھ ہماری دوستی بھی رہی ہے. اب دبئی گئے ہیں, بھاگ کر گئے, اب آئے ہیں, اب جو بھی آ رہے ہیں, جو چھتری کے نیچے آ رہے ہیں, سب لوگوں کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا بیانات ہو رہے ہیں مجھے کوئی تفصیلات نہیں ہے, اور میں جن لوگوں کو جانتا ہوں وہ چھتریوں میں آئے ہیں, تو وہ ابھی نہا دھو کر پاک صاف بن کر آ رہے ہیں. ان کے بیانات کے متعلق مجھے پتا نہیں ہے کون چانڈی صاحب. لیکن آپ بالکل بڑی مناسب بات ہے, آپ نے کہا کہ جب اس بارے میں مجھے اسپیسیفک معلومات نہیں ہے تو اس اسپیسیفک معلومات پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن آپ یہ ضرور فرما رہے ہیں کہ چھتری کے نیچے جو آ رہے ہیں اور جو اب لوگ آ رہے ہیں انہیں دھلا کے صاف کر کے پیش کیا جا رہا ہے, یہ چھتری کون سی ہے؟ دیکھیے چھتری کا آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے, ابھی آپ چھتری کی کیا بات کرتے, لیکن عزیر بلوچ صاحب پہ اتنے کیس ہے. عزیر بلوچ یہاں آئے, ایک عرصے تک ان کا آنا یہاں راز میں رکھا گیا ہے, اچانک وہ نمودار ہوئے ہیں. وہ اچانک نمودار نہیں ہوئے, وہ بڑا عرصہ حفاظت میں رہے ہیں, اور حفاظت میں رہ کر انہیں کیا بیانات دیے, کس کے ساتھ بیان دیے, اس کا تو مجھے یہ طے ہے. ایک لمبا عرصہ کراچی میں تھے, لمبا عرصہ سرکاری حفاظت میں تھے, اب اس کے بعد بیان ہوا. قادر پٹیل صاحب دبئی چلے گئے, بڑا عرصہ وہاں رہے, اب بھاگ کر گئے, کیسز سے ڈر کے گئے, یا اس کے پیچھے کوئی پولیس کوئی فورس تھا, لیکن وہ بھاگ کر گئے. پتا چلا کہ وہ بھی مفرور ہو گئے. اب وہ بھی مفرور ہو کر آئے ہیں, بڑی حفاظت کے ساتھ آئے ہیں, کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا, ان کا کوئی تنکا ٹیڑھا نہیں کر سکتا. اب وہ آئے, ابھی انہوں نے بھی پتہ نہیں کیا فرمایا ہے, مجھے اس کے متعلق علم نہیں. بہت بہت شکریہ بات طے شدہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب مولا بخش چانڈیو. کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں اسپیسیفک معلومات نہیں ہے, ایگزیکٹ معلومات میرے پاس نہیں ہے کہ قادر پٹیل کے معاف کیجیے گا عزیر بلوچ نے کی جوائنٹ انٹروگیشن جو رپورٹ ہے اس میں کیا چیز سامنے آئی ہے, لیکن ہم یہ بات بہت یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دو بہت کلیدی نام ہیں جو اس جوائنٹ انٹروگیشن رپورٹ میں سامنے آئے ہیں. حکومت سندھ کا, وزارت داخلہ کا یہ اصرار ہے کہ ان ناموں کو اس میں سے حذف کیا جائے. جے آئی ٹی کے دوسرے ممبران یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یہ صورتحال جو ہے ایک وجہ نزاع بن رہی ہے اس وقت حکومت سندھ کے درمیان اور رینجرز کے درمیان, جس کی تحویل میں اس وقت عزیر بلوچ ہے. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کل کراچی میں ایک متاثر کن جلسہ کیا ابتدا کی پاک سرزمین پارٹی نے, اور اس کے ساتھ ہی جناب مصطفیٰ کمال نے پاک سرزمین پارٹی نے کراچی کے مسائل کو سامنے لیا. یہ چیزیں عوام کے سامنے آ گئی, متاثر کن جلسہ بھی ہو گیا, لیکن ان مسائل کے حل کے لیے کیا واقعی پاک سرزمین پارٹی جناب مصطفیٰ کمال کراچی کی سڑکوں پر آنے والے ہیں, یہ ہم پوچھیں گے جناب مصطفیٰ کمال سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جو آپ کا قائد ہے ہم سب کا قائد ہے, سید مصطفیٰ کمال. اس شہر پہ بدنما داغ لگ گئے, یہ محب وطن لوگوں کا شہر تھا. اگر آپ مجھے میرے پانی کا اختیار نہیں دے سکتے, میرے سیویج کا نظام کا اختیار نہیں دے سکتے, تو میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا. ہم رد کرتے ہیں ایسی ساری جمہوریت کو. بہت اہم دن تھا پاک سرزمین پارٹی کے لیے. کراچی کی سیاست کے حوالے سے بھی جناب مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی کا کل پہلا جلسہ عام کراچی میں ہوا, اور تمام اندازوں کے مطابق یہ ایک متاثر کن جلسہ تھا. ایک بڑی گیدرنگ تھی جو کراچی میں پاک جناح پر ہوئی, اور ظاہر ہے کہ کسی ایسی سیاسی جماعت کے لیے جس نے کہ ابھی ابتدا کی ہے, چند ہفتے قبل اور صرف تقریباً 4 ہفتے قبل اس نے اس جلسے کی کال دی تھی. یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی متاثر کن جلسہ تھا اس لحاظ سے کیونکہ لوگوں کے لیے وہ اس قسم کی تنظیم موجود نہیں ہے جو جلسوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے, نہ اس قسم کا سرمایہ اویلیبل تھا, نہ اس قسم کا انتظام اویلیبل تھا, لیکن اس کے باوجود رضاکارانہ طور پہ دسیوں ہزاروں لوگوں کا کراچی کے باغ جناح میں جمع ہونا
اور اس جلسہ عام میں شرکت کرنا اور مصطفیٰ کمال کی تقریر سننا، کئی گھنٹے تک موجود رہنا، یقینی طور پہ کراچی کے حالیہ مہینوں میں بلکہ گزشتہ ایک سال میں کراچی کی یہ سب سے بڑی سیاسی ایکٹیویٹی تھی، سب سے بڑا یہ سیاسی جلسہ تھا جو دیکھنے میں آیا ہے۔ اس دوران سید مصطفیٰ کمال نے اس اہم جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کراچی کے مسائل کی طرف بات کی ہے، اور جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں قومی امور پہ دوسرے امور پر بات ہوتی رہی ہے، لیکن جو ان کی شناخت کراچی کے حوالے سے ہے، کراچی کے مسائل، کراچی کے جو 2 کروڑ کراچی والے ہیں ان کے لیے جو تکلیف کی اور سب سے زیادہ کرب کی بات ہے اس وقت شہر کے شہری مسائل کے حوالے سے، کل مصطفیٰ کمال نے اس پر بہت کھل کے بات کی ہے اور اپنا پیغام بھی دیا ہے اس جلسے کے حوالے سے، اور اپنے اس نئے پیغام کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سید مصطفیٰ کمال۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، فرمائیے گا کل کا جلسہ بھی ہو گیا، یہ بہت اچھی کارروائی بھی ہو گئی، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہم رابطہ قائم کر رہے ہیں جناب مصطفیٰ کمال سے، ہماری آواز کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کل کا جلسہ اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ پاک سرزمین پارٹی کا یہ پہلا جلسہ، اور خاص طور پہ یہ کہ اس وقت ہوا جب پاکستان کا سیاسی ٹیمپریچر کافی تیز نظر آتا تھا۔ لاہور میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری تھا، اسی وقت اسلام آباد کے F9 پارک میں تحریک انصاف کا ایک بہت اہم جلسہ ہو رہا تھا، اور کراچی میں یہ جلسہ ہو رہا تھا اسی وقت۔ یقینی طور پہ ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال تھی۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کل آپ نے کراچی کے مسائل کی بھی بات کی، آپ نے کہا کہ 70% کمائی ہوتی ہے قوم کی، پاکستان کے ریونیوز کراچی سے 70% جاتے ہیں، لیکن نہ یہاں پہ پانی اس طرح سے اویلیبل ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ کچرا اٹھانے کا سامان ہے، نہ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے اجاگر کی۔ اب آپ عملی سیاست میں آ گئے ہیں، کراچی میں آپ واپس ہیں، اس شہر میں آپ کی پہچان، آپ کی خدمت کے لحاظ سے اب ان مسائل کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ کار ہے؟ کرمی، میں آپ کی بات پوری صحیح طریقے سے نہیں سن سکا، لیکن جتنی میں آپ کی بات سن سکا ہوں، میں جو سمجھ سکا ہوں، آئی تھنک آپ پوچھ رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا ہے۔ وہ کرمی دیکھیں، ہم نے پہلے دن سے یہ والی بات کی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ایوانوں میں پاکستان کے ایم پی ایم این ایس کے پاس اختیارات صرف نہیں چاہیے، جمہوریت صرف اس کا نام نہیں ہے، پاکستان کے وزراء کے پاس، پاکستان کے وزیر اعظم یا چیف منسٹرز کے پاس اختیارات نہیں چاہیے، اختیارات گلی محلوں میں چاہیے، جمہوریت اس کا نام ہے۔ اور اسی لیے مقامی حکومتوں کا نظام یہ والا نہیں جو آج ہے، اور 2001 والا بھی نہیں، یونین کاؤنسل لیول کا چاہیے۔ ہم نے اپنے منشور کے سب سے جس دن 3 مارچ کو ہم آئے ہیں، پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی، ہم نے اس دن یہ والی بات کی ہے۔ دیکھیں کراچی میں 80% ایریا میں جو ہے وہ پتہ ہی چلتا ہے کہ ابھی پانی نہیں آ رہا، کراچی میں پانی ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے، کراچی میں میس ٹرانزٹ کا مسئلہ ہے، پاکستان میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آل دا وے فرام ٹاپ ٹو اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہ سارے ہیلتھ، ایجوکیشن، یوٹیلیٹیز ساری جتنی ہیں، یہ تمام ریکریشن فیسلٹیز ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ، اور کمیونٹی پولیسنگ کا نظام، یہ تمام جو ہے وہ مقامی حکومتوں کی بات ہے، اور یہی نیشنل ایجنڈا ہے ہمارا۔ یہ کراچی کے لیے صرف نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے نہیں، اور کراچی جو کہ منی پاکستان ہے، کراچی کی خدمت ہوگی تو پورے پاکستان کی خدمت ہوگی، تو کراچی انکلوڈنگ آل اوور دی پاکستان، ہم نے اس کے لیے یہ پیغام اور یہ کل یہ میسج ہم نے جو ہے وہ دیا ہے، اور ہمارا ڈیٹیل منشور آنے والا ہے جس میں ہم ڈیٹیل میں اس کی پریزنٹیشن دیں گے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کیونکہ آپ یہاں کراچی میں ہیں، مرکز آپ کا کراچی ہے، آپ کا تعلق کراچی سے ہے، اور آپ ظاہر ہے کہ کراچی کی نمائندگی اس کے ناظم کی حیثیت سے کرتے رہیں، جو اس وقت اس شہر کے مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے پاک سرزمین پارٹی، کیونکہ آپ نے خود کہا یہ منی پاکستان ہے، اس کے لیے کوئی عملی آپ کے پاس پروگرام ہے؟ دیکھیں، یہ تو ساری فنگر ٹپس پہ رہنے والی ساری بات ہے۔ کراچی کے مسائل تو ہماری انگلیوں، کراچی کے اگر مسائل کی بات کریں، فنگر ٹپس سے ہیں ساری چیزیں، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کراچی کے مسائل حل ہوئے ہیں، کراچی کے تمام مسائل پہلے حل ہوئے ہیں۔ اس شہر جو ہے وہ دوبارہ روشنیوں کا شہر بن گیا تھا، اور کراچی میں ترقی جو ہے وہ اپنی پیس پہ تھی ماشاءاللہ سے۔ انہی چیزوں کو جو ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ کرنا ہے، سنسیئر لیڈرشپ دینی ہے، لوگوں کو اپنے کام پر لگانا، چیزیں دوبارہ چل پڑیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ تو اس میں کراچی کے ایشوز کو لیکن دیکھیں
دیکھیں کراچی کے لوگوں کو پاکستان سے جوڑنا بھی بہت ضروری ہے, کراچی کو آئسولیشن سے نکالنا بھی بہت ضروری ہے, اور پورے پاکستان میں جا کر جو چیز کراچی کے لیے اچھی ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اچھی ہونی چاہیے. اندرون سندھ کا برا حال ہے, پاکستان کے دوسرے علاقوں کا برا حال ہے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں. ہمیں ان جو چیزیں اگر یہاں اچھی ہیں تو یہی پیغام, یہی میسج ہم دوسری جگہوں پہ کیوں نہ لے کر جائیں. تو ہمیں بھائیوں کو ملانا بھی ہے, وہاں پر اپنے پلانز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس بھی کرانا ہے, اور جہاں لوگ ہمیں مینڈیٹ دیں گے ہم وہاں پہ لوگوں کے لیے خدمت کریں گے, لوگوں کے کام کریں گے. تو اب اگلا سفر کیا ہے پھر اس, اگر آپ قومی منشور کی, قومی پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو اس کی اگلی منزل کیا ہے؟ دیکھیں ہم آرگنائزیشنز بنانے میں جتنے لوگ آ گئے ہیں پورے سندھ بھر سے اور پورے پاکستان سے, ہمارے پاس جتنے لوگ آ گئے ہیں, اب ہم بہت تیزی سے آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں, اور ایون کہ ہم اوورسیز جو ہے وہ آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہیں جو پاکستانیز ہم سے جڑ گئے ہیں اوورسیز میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, لندن کے بہت کئی شہروں میں, امریکہ کے کئی شہروں میں, ہم وہاں پر بھی جو اپنا آرگنائزیشنل سیٹ اپ بنانے جا رہے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے کوئی بھی مینڈیٹ, کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی, کوئی بھی الیکشن آرگنائزیشن لڑاتی ہے, تو ہماری پوری اب توجہ جو ہے وہ اگلے جو ہے وہ چند ماہ ہیں وہ یہ جو لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں, جو لوگوں نے ہمیں لبیک کہہ دیا ہے, یہ لوگوں نے, جب ہم 3 تاریخ کو آئے تھے ہم 2 لوگ تھے, آج ہمارے پاس لاکھوں لوگ ہیں. ہمیں ان لاکھوں لوگوں کو چینلائز کرنا ہے, ان کی آرگنائزیشن بنانی ہے تاکہ یہ آگے آئندہ آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کریں اور کسی بھی گیون ٹاسک کو جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی افادیت کو بروکار لے کر آئیں. شکریہ جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ دلی جا رہے ہیں اور ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بحالی کا ایک عمل شروع ہو رہا ہے, مگر یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں رو رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. لگتا یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے فی الحال رو کی اس تمام ہرزہ سرائی کو اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو جو پاکستان میں رنگے ہاتھوں پکڑی ہے, فی الحال حکومت پاکستان نے اس کو بھلا دیا ہے, اور اسی لیے فارن سیکرٹری اب نئی دلی جا رہے ہیں. اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے کل بھارت جا رہے ہیں. نئی دلی جانے کا فیصلہ آج یہ بہت اہم فیصلہ تھا جو وزیر اعظم جناب نواز شریف نے کیا, کیونکہ اس حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی سروسز کا اور یہ ایک مسلمہ رائے تھی حکومت پاکستان کے اداروں میں بھی کہ کس طریقے سے اس وقت ہمیں بھارت کی اس دعوت کو تسلیم کرنا چاہیے یا اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت پاکستان کے حوالے سے بھارت کی جو سازش رہی ہے, بھارت کی خفیہ ایجنسی رو پاکستان میں جو ہرزہ سرائی کر رہی ہے یا جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, کلبھوشن یا جادف کی گرفتاری اور اس حوالے سے دوسری جو معلومات سامنے آئی ہے, اس حوالے سے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کو کیا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس پہ شرکت کے لیے جانا چاہیے یا یہ کہ اس کے لیے جوائنٹ سیکرٹری لیول کا آفیسر بھیجا جائے, جیسے کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی جو آفیشل لیول کی کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھارت نے کیا تھا, جوائنٹ سیکرٹری فارن افیئرز کو اسلام آباد بھیجا تھا. لیکن آج وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ان تمام اعتراضات کو یا تحفظات کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے سیکرٹری خارجہ کو جانا چاہیے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ کل اس کانفرنس کے موقع پر ایک ملاقات بھی ہوگی پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کی براہ راست بھارتی سیکرٹری خارجہ سے, اور اس طرح سے سیکرٹری خارجہ کے درمیان براہ راست بات چیت کا عمل بھی دوبارہ شروع ہوگا. پاکستان اور بھارت کے درمیان قومی سلامتی کے مشیر, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی بات چیت اور رابطے مسلسل جاری ہیں, اور اس کا اظہار اب سے تھوڑی دیر کچھ عرصے قبل پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے نیشنل سیکیورٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ نے بھی کیا تھا. انڈیا میں اگر اسی چیز کو بیس بنا کے اگر یہ ریئلائزیشن آ سکتی ہے اور اگر وہ اس طرح کی کارروائیاں ہمارے خلاف نہ کریں تو میرے خیال میں پھر ہم اس سمت جا سکتے ہیں جس میں دونوں ممالک کی بہتری ہے. ہم دونوں رابطے میں ہیں اور شکر ہے کہ ہم دونوں نے مل کے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب ایسے نہیں ہے کہ وہ خط لکھیں تو ہم 3 مہینے بعد جواب دیں, ہم خط لکھیں تو وہ 3 مہینے بعد جواب دیں. تو ہم دونوں نے ایک ربط پیدا کیا ہے دونوں ممالک میں.
اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ سے اس ملاقات کے حوالے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس موقع پر آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات کی جائے. کہ پاکستان کا کہنا ہے، اصرار ہے، دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اس ملاقات کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں. لیکن دونوں ملکوں کے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی کی کیا رابطہ قائم ہے. جنرل ناصر جنجوعہ نے کہا کہ ان کا یہ رابطہ اجت ڈوول جو کہ بھارتی وزیر اعظم کے مشیر ہیں قومی سلامتی کے، ان کے ساتھ ہے. اور یہی بات کل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی کہی. جمعے کے روز انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ کے درمیان فون پہ رابطہ برقرار ہے. Multiple conversations have been held between India and Pakistan at multiple levels, including at the level of the two prime ministers who spoke to each other quite recently. Obviously, after the Pathankot terror attack, the focus of the conversations was on the investigation of that particular attack. However, other aspects of the relationship have also been discussed. I have made statements and so has my Pakistani counterpart. So this should give you clarity that the dialogue process has not been suspended. مگر یہ ایک مشکل فیصلہ تھا. بہرحال وزیر اعظم جناب نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ کل نئی دلی ضرور پہنچے، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت بھی کریں، اور اس طرح سے وہ رابطوں کا سلسلہ جو پچھلے کئی ہفتوں معطل رہا ہے، جس میں خاص طور پہ بھارت کی پاکستان کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سازش ہے، را کی سازش ہے، اس کا پردہ چاک ہوا. جس کے بعد خیال یہ تھا کہ شاید حکومت پاکستان اس سلسلے میں اپنے تحفظات کو زیادہ برملا اس کا اظہار کرے گی اور اس پورے ماحول میں کسی ایسی ایکٹیویٹی سے گریز کرے گی جس سے لگے کہ پاکستان نے اس معاملے کو بھلا دیا ہے یا اب اگنور کر رہا ہے یا بیک برنر پہ ڈال دیا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے یہ ہیں کہ کل جب سیکرٹری خارجہ نئی دلی جاتے ہیں اور اس دوران ان کی ملاقات ہوتی ہے بھارتی سیکرٹری خارجہ سے، تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے. اب ہے وقت چھوٹے سے بریک کا، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں ہوں گی، ہم جس کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اچانک ایسا لگتا ہے کہ ملک میں جیسے الیکشن ہونے والے ہیں، انتخابات کا سماں لگتا ہے پورے پاکستان میں، اور یہ حالات گو کہ گزشتہ ایک ہفتے میں زیادہ نمایاں ہوئے، لیکن یہ اپنے جوبن پر شباب پر آئے اختتام ہفتہ. پچھلے ہفتے تمام معاملات میں ایک بہت اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ اس پس منظر میں جس میں اس وقت قوم کی نگاہ میں فوکس ہے کرپشن اور وہ آف شور کمپنیز جن کا ذکر پاناما لیکس میں کیا گیا. اس حوالے سے سب سے اہم معاملہ ہے وزیر اعظم کے اہل خانہ کا، اور پاناما لیکس میں جن 250 پاکستانیوں کے نام آئے یہ وہ پاکستانی ہیں وزیر اعظم کے دونوں صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی جنہوں نے باقاعدہ اعتراف کیا کہ یہ نام بالکل درست ہیں اور ان کی آف شور کمپنیز ہیں. جس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کی یہ ایک مثال ہے. وزیر اعظم کے خاندان کے لوگ اور خود ان کی پارٹی بھرپور طریقے سے اس کی تردید کرتے ہیں، لیکن کرپشن کے حوالے سے ملک میں اعلیٰ سطح پر کرپشن کے حوالے سے ماحول میں ایک نئی تیزی اور ایک بجلی کی سی تیزی سامنے آئی. گزشتہ ہفتے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا کہ انہوں نے آرمی میں کرپشن کے ارتداد کے حوالے سے ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے، جس میں 1 لیفٹیننٹ جنرل، 1 میجر جنرل، 3 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل سمیت 6 افسران کو فوج کی ملازمت سے خارج کر دیا، اور کرپشن کے حوالے سے پاکستان کی فوج کی سب سے بڑی کارروائی کی کرپشن کے خلاف. اس کے ساتھ ہی توجہ آ گئی پاکستان کی ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اس سلسلے میں کیا کرتی ہے، اور یہ مطالبات سامنے آنے لگے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی اسی قسم کی مثال قائم کریں اور اس سلسلے میں پاناما لیکس میں کیونکہ الزامات سامنے آئے ہیں وہ بھی اسی قسم کی کوئی راست کارروائی کرے یا ذمہ داری قبول کرے. وزیر اعظم جناب نواز شریف کا رد عمل سامنے آیا جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور جمعے کو اپنے اس خطاب کے دوران انہوں نے ایک کمیشن کے قیام کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کی اطلاع پاکستان کے عوام کو دی. اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ماحول بنا جس سے لگ رہا ہے کہ
الیکشنز کا سما ہے، شاید سیاسی جماعتیں اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دے رہی کہ ملک میں قبل از وقت الیکشن ہو جائے، ملک میں کوئی ایسا سیاسی بھوچال آئے جس کی وجہ سے تبدیلی آئے، یا اس سلسلے میں یہ افواہیں بھی سامنے آئیں کہ یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ جناب نواز شریف جلدی الیکشن کرنے کا اعلان کر دے۔ یہ افواہ بھی سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے کوئی لیڈرشپ سامنے لائی جائے جو ریپلیس کر دے وزیر اعظم نواز شریف کو۔ اور اسی پس منظر میں 2 دن پہلے جمعے کے روز جناب وزیر اعظم کے پاناما لیکس کے اعلان کے بعد ایک زبردست سیاسی تحریک کا منظر دیکھنے میں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل اسلام آباد کے F9 پارک میں پارٹی کی یوم تاسیس کے نام پر ایک بڑا جلسہ کیا، وہی پی ٹی آئی اسٹائل کا جلسہ تھا، اور پاناما لیز کمیشن کے خلاف پی ٹی آئی نے اس کی ایک چارج شیٹ جاری کر دی۔ اسی دوران لاہور میں جماعت اسلامی نے کرپشن فری پاکستان مہم کے سلسلے میں مال روڈ پر دھرنا دے دیا۔ لاہور کے مال روڈ پر یہ دھرنا جماعت اسلامی کا تھا، وہ بھی کرپشن کے خلاف سفارہ نظر آئی۔ کراچی میں ایک جانب متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنوں نے گرفتاریوں اور لاپتہ کارکنوں کے بازیابی کے لیے اچانک وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا، اور دوسری جانب سید مصطفیٰ کمال کی پاک سرزمین پارٹی نے اپنا باقاعدہ جلسہ کراچی کے باغ جناح میں کیا، وہاں پر بھی انتخابی ماحول نمایاں نظر آ رہا تھا۔ اس طرح سے پورا پاکستان کل ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے کا سما ہے جو پورے پاکستان میں اتوار کو نظر آ رہا تھا۔ ان پیسوں کو زمین نکل رہی ہے، آسمان کھا جا رہا ہے۔ چوری کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے لوگوں کو، انڈے کسی اور ملک میں دیتے ہو، چاندی کروا کے الیکشن جیتے ہیں۔ پی آئی ڈی سی سے آگے دھرنے کے شرکا بیٹھ چکے ہیں۔ ایسی حکومتوں کو جمہوری حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پردے کو پاس کیا ہے، پینے کے پانی کا اختیار نہیں دے سکتے۔ خون کی ہوگی کرپشن فری پاکستان کی تحریک۔ اس بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمی کے جواب میں اور اس کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم سامنے آئی کہ جیسے ہی حزب اختلاف کی جماعتیں ایکٹیو ہوئی، حکومت نے بھی فوری طور پہ اپنی عوامی سیاسی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا، جو کہ اس پورے ماحول میں، الیکشن کے اس ماحول میں اس نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ طویل عرصے کے بعد اور لندن میں علاج کے بعد پہلی بار آج جناب وزیر اعظم نواز شریف نے بھی عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ وہ عوام میں واپس آئے اور آج وہ آزاد جموں کشمیر کے کوٹلی سیزتا میں گئے، جہاں پر انہوں نے باقاعدہ جلسہ عام سے خطاب کیا، جو وزیر اعظم جناب نواز شریف کا کسی بھی عوامی رابطے کے حوالے سے کئی ہفتوں کے بعد یہ پہلا ان کا عوامی رابطے کی مہم کا حصہ تھا۔ میں یہاں پر کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کے خلاف اپنی زبان استعمال کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کے خلاف بولنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے دل میں بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے صبر تحمل سے کام لیا ہے۔ ہم جو ہے وہ دھرنوں کی سیاست نہیں کرتے، ہم پاکستان کی تباہی کی سیاست نہیں کرتے، ہم جھوٹ بولنے کی سیاست نہیں کرتے۔ آج ہی کافی عرصے کے بعد جناب شہباز شریف بھی منظر عام پہ آ گئے۔ وہ خان اور ترین جنہوں نے لمبی لمبی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے محلات رکھے ہوئے ہیں، فیکٹریاں رکھی ہوئی ہیں، قرضے معاف کروا کر اس قوم کا پیسہ ہڑپ کر کے کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے۔ واہ واہ واہ، کہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے کہ احتساب ہوگا، شفاف ہوگا، کڑا ہوگا۔ سپریم کورٹ کا کمیشن بن گیا ہے، اس کا بننے جا رہا ہے، اس کا خط لکھ دیا گیا ہے، تو اب انتظار کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح نواز شریف نے کہا کہ اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا ہے تو میں گھر چلا جاؤں گا، مگر کسی اور کے خلاف ثبوت آئے تو یہ پھر گھر جائیں گے، ہم ان کو گھر بھیجیں گے اور پھر برے کے گھر پہنچائیں گے تاکہ پاکستان کی منزل کو یہ پھوٹا نہ سکے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج جناب نواز شریف، جناب شہباز شریف دونوں عوام میں لوٹ کے آئے اور آج دونوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایک بار پھر تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان مصر ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں کبھی نہیں والی کیفیت ہے، اور جناب عمران خان اس کا کھل کے اظہار کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک پورا ماحول جو ہے وہ برقی رو اس میں دوڑ گئی ہے، ایسا لگتا ہے پورے پاکستان میں، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اب حکومت گرا کے ہی دم لیں گے۔ میاں صاحب آپ کو جانا پڑے گا،
میاں صاحب آپ کو جانا کیوں پڑے گا؟ کیونکہ کس طرح آپ لوگوں سے ٹیکس مانگیں گے، کیونکہ آپ خود ٹیکس چور ہیں. کس طرح منی لانڈرنگ روکیں گے جب آپ خود منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے ہیں. میاں صاحب کرپشن کرتے وقت لوگوں کو کیسے آپ روکیں گے جب آپ خود کرپٹ ہیں. میاں صاحب جب آپ الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتے، باقی کیوں کریں؟ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا پاکستان کا پرائم منسٹر رہنے کے لیے؟ اسی وقت تقریباً اسی وقت جماعت اسلامی بھی لاہور کے مال روڈ پر دھرنا دیے ہوئی تھی اور موضوع کرپشن کے خلاف تھا، اور جناب سراج الحق امیر جماعت اسلامی بھی لگ بھگ یہی بات کر رہے تھے جو جناب عمران خان کر رہے تھے. اور ماحول پھر میں کہوں گا وہ الیکشن والا ہی ماحول، زبان بھی وہی اور انداز بھی وہی. لاہوریوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 68 سال گزر گئے، جمہوریت کے نام پر دھوکہ، احتساب کے نام پر دھوکہ، ایک پارٹی ایک علم کے ساتھ، وہی چور لٹیروں چند سال بعد کسی اور پارٹی میں دوسرے جھنڈے کے ساتھ. لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے ملک کے غریب عوام مزید کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے. اور یہ پورا ماحول اس لیے بھی زیادہ نظر آتا ہے، ایک کشمکش کا، ٹکراؤ کا ماحول جو ہے وہ آئندہ چند روز ہم مزید دیکھیں گے، کچھ ہفتے دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط تو لکھ دیا گیا ہے کمیشن کو تشکیل دینے کے لیے، مگر اس کے ساتھ جو ٹرمز آف ریفرنس انہوں نے بھیجی ہے، جو ہدایت بھیجی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اس کو جو ایجنڈا دیا ہے اس پر اعتراض بہت کھل کے ہو رہا ہے. تمام سیاسی جماعتیں، حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعتیں اس کو مسترد کر رہی ہیں. تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں اس کو مسترد کر رہی ہیں. قانونی ماہرین بھی اس کو مسترد کر رہے ہیں، اور ایک ٹکراؤ کا ماحول جو ہے وہ یقینی طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ ماہرین اور یہ سیاسی جماعتیں کہتے ہیں کہ پیچیدہ ٹرمز آف ریفرنس ہے، بہت طویل ٹرمز آف ریفرنس ہے، اس میں سال ہا سال لگ جائیں گے اور یہ کمیشن اپنا کام مکمل نہیں کر سکے گا. اس کی سکت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں شامل کی گئی ہیں اس میں قرضے معاف کرانا، موجودہ عہدیداروں کا، سابقہ عہدیداروں کا، اس کے لیے سیاسی انفلوئنس کا استعمال کرنے کا بھی کھوج لگانا ہے، ناجائز اثاثہ جات بنانے کا بھی کھوج لگانا ہے، کمیشن اور کک بیک سے حاصل رقم بیرون ملک بھیجنے کا بھی کھوج لگانا ہے. کمیشن نے آف شور کمپنی یا رقم کی منتقلی پر کا بھی کھوج لگانا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے تو اس کے لیے پیسے نہیں گئے. اور پھر جو اس کی ٹرمز آف ریفرنس ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ اس وقت جو ماحول بن گیا ہے، سیاسی جماعتوں نے مکمل طور پہ ایسا لگتا ہے، حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعتوں نے وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس کو کسی صورت میں نہیں مانیں گے اور اسی موضوع پر وہ حکومت سے ٹکرائیں گے. 1956 ایکٹ کے تحت یہ جو کمیشن بنی ہے، اس کی سوائے سول کورٹ سے زیادہ کوئی پاور نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ صرف ایک نوٹیفیکیشن کرے گی اور یہ ختم ہو جائے گا. جب چاہے وہ ایک نوٹیفیکیشن سے اس انکوائری کو ختم کر سکتے ہیں. باقی لوگوں کو بھی جب انکلوڈ کریں گے تو 10 سال میں نہیں پوری ہوگی. کوئی انٹرنیشنل فورینزک آڈٹ کمپنی کو اس میں نہیں ڈالا. یعنی یہاں بیٹھ کے کیسے دیکھیں گے کہ جی باہر ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کا پیسہ ہے، منی ٹریل، وہ کون ڈھونڈے گا؟ ٹیکس ایویژن کی ریفرنس ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیکس ایویژن اس کا مین ایشو ہے. اس کی کوئی ریفرنس ہی نہیں انہوں نے ڈالی اس کے اندر. ہم چاہتے تھے کہ ایک نیا خصوصی قانون، اسپیشل لا بنایا جائے جس کے قاعدے اور ضابطے کے تحت یہ تحقیق اور تفتیش ہو. اس کے بعد چوتھا اقدام اس کا تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنے، جس کو وہ تحقیق اور تفتیش کی رپورٹ جو انٹرنیشنل فورینسک آڈٹ کی ہو وہ اس کے سامنے رکھی جائے. گورنمنٹ نے چوتھے اقدام کو پہلے کر دیا ہے. میاں نواز شریف نے اپنے احتساب کے لیے خود ہی اپنے لوگوں سے مشاورت کر کے ٹرمز آف ریفرنس بنا دیے. حکومت نے من پسند ٹی او آر دے دیے ہیں، نہ اس میں مدت کا تعین ہے، نہ اس میں بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے کا ذکر ہے.
न उसमें अगर साबित हुआ तो किसी सजा की तयन की बात है। एक मजहूल टीओआर उन्होंने दिए हैं। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो अपोजिशन और हुकूमत मिल के बनाए तो काबिल कबूल है। ये नहीं हो सकता कि जो अब नवाज शरीफ साहब ने 1947 वाला काम कर दिया है वो तो एक किस्म की ना है। लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इन सियासी जमातों की वजह से हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी कमीशन, पनामा कमीशन के हवाले से सियासी तन्हाई का शिकार नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी काफ़ी सियासी जमातें ऐसे हैं जो खुल के इस पनामा कमीशन की मुखालफत नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इस सिलसिले में अभी खामोशी बरकरार रखी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की भी इस सिलसिले में खामोशी है। अवामी नेशनल पार्टी भी इसमें कोई फ़ाल किरदार अदा नहीं कर रही, ना ही पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी ना ही नेशनल पार्टी इस हवाले से हुकूमत की मुखालिफ नज़र आती हैं। इसलिए ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इस वक्त हुकूमत इस मामले में तन्हाई का शिकार है। लेकिन कानूनी माहिरीन बिलुमूम इस कमीशन को, पनामा लीग्स कमीशन को बहुत शिद्दत से मुस्तरद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसने इसके हवाले से बड़ी ठोस तजावीज़ हुकूमत को भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सरबराह जनाब अली जफर इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रहे हैं। एक तो ये कि इनको इख्तियार नहीं है इस कमीशन को कि वो मुल्क से बाहर जाके डॉक्यूमेंट्स एक्वायर करे, रिकॉर्ड देखे और तफ्शीश करे। ये चूंकि इख्तियार नहीं है इसलिए इसका रिजल्ट इसका बिल्कुल बेमायने, इट्स लाइक ए टूथलेस टाइगर, इसका कोई फायदा नहीं होगा इस कमीशन का। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा था कि इसकी मियाद होनी चाहिए 2 महीने की एट बेस्ट। वो मियाद इसमें कोई नहीं दी हुई, तो ये 2 साल भी चल सकता है। फिर कि इसको इन्वेस्टिगेशन की पावर्स नहीं दी, इसको सिर्फ इंक्वायरी की पावर्स दी गई। तो हमारे ख्याल से ये इवेंचुअली इसका ये जो सारा प्रोसेस होगा ये एक तरह बाइंग टाइम है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसको मुस्तरद कर रही है, बल्कि पाकिस्तान के चंद और चीदा माहिरीन कानून भी इस कमीशन को मुस्तरद कर रहे हैं और इस सिलसिले में अपनी ठोस कानूनी राय दे रहे हैं कि वो उनके एतराज़ात इस पर क्यों हैं और वो क्यों इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। जनाब अनवर मंसूर और जनाब सलमान अकरम राजा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो चीफ जस्टिस को भेजे जाते हैं, चीफ जस्टिस उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं कर सकते। और जाहिर है कि अगर कोई डिटर्मिनेशन कर रहे हैं तो उनके पास वो इख्तियार नहीं है जो कि एक कोर्ट के पास होते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उनको चेंज किया जाए, जिसके अंदर फॉरेंसिक ऑडिट का भी इख्तियार दिया जाए। और दूसरा ये कि ऑडिटर्स बाहर से अपॉइंट किए जाएं या कोई एक्सपर्टीज जो है वो बाहर से ली जाए, जिससे कि जाकर वो वहाँ से एविडेंस इकट्ठा कर सके। कम से कम कोई 50 साल कमीशन चाहिए जो मुस्तकिल बुनियादों पे काम करे। इस मामले को इतना वसी कर दिया गया कि इसका कोई नतीजा निकलना नामुमकिन है। इस वक्त जो कमीशन है उसको एक फौजदारी अदालत की तरह कायम कर दिया गया है कि जिसके आगे लोग शवाहिद लेकर आएं, लोग इल्ज़ाम लगाएं और इल्ज़ाम लगाने वाले शवाहिद लाएं। बिल्कुल नामुमकिन है कि जो 20 साल पहले या 25 साल पहले अगर कोई वाकया हुआ था, कोई प्रॉपर्टी ली गई थी, आज ये बताया जाए कि उस प्रॉपर्टी के लेने के लिए क्या करप्शन की गई थी, उस करप्शन को आज साबित किया जाए, बताया जाए कि पैसे पाकिस्तान से कैसे बाहर भेजे गए थे। ये तमाम बातें नामुमकिनात में मैं शामिल करूंगा। ज़ाहिर है कि एक सूरत हाल एक ऐसी है जो टकराव की कैफियत है। एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, उसके साथ ही लोगों में बेचैनी भी। हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ इस कमीशन का, या हुकूमत इस पर अब मज़ीद नज़रसानी करेगी, क्योंकि कौमी राय इसमें मुत्तफ़िक नहीं नज़र आती। इस पर हम बात करते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक ने, जो वफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पनामा कमीशन की तश्कील के लिए लिख ज़रूर दिया है, लेकिन ये बात आपके सामने है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की बड़ी सियासी जमातें मुस्तरद कर रही हैं। कई चीदा कानूनी माहिरीन भी समझते हैं कि ये मतलूबा कमीशन नहीं है, इससे मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। आपके ख्याल में गुंजाइश है कि हुकूमत इस मामले पर नज़रसानी करे और इस पे जो एतराज़ात या शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रही हैं उस पर गौर करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कामरान खान साहब, मैं ये बात आपने भी जो की है कि लोगों में बेचैनी है, मैं आपकी इस बात से
बड़े अदब से इत्तफाक नहीं करता। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि मालूम हो अच्छी तरह कि अगर किसी की ऑफशोर कंपनी है तो उसका सरमाया कानूनी तौर पे गया या गैर कानूनी तौर पे गया, और अगर हासिल किया गया तो कहाँ से किया गया। वो ऑफशोर कंपनी हुसैन नवाज साहब की हो, हसन नवाज साहब की हो, वो परवेज लाई साहब के खानदान की हो, जहांगीर तरीन की हो, या अलीम खान साहब की हो, या किसी और पार्टी की किसी रहनुमा या कारोबारी आदमी की हो, या आपके पास मीडिया टाइकून्स की हो। मैं इस बात से भी इत्तफाक नहीं करता कि एहतसाब जो है वो सिर्फ शरीफ खानदान का हो। एहतसाब सबका क्यों ना हो, और वो लोग जो मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानी करते हैं या टीवी पे आके अखलाकियात का दर्स देते हैं, उन सबको सामने उनके एसेट्स भी आने चाहिए। ये तो बड़ी मजहूल बात है, ये बात मजहूल है कि एक खानदान को टारगेट कर लो, बाकियों को छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। अगली गुजारिश ये है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, हुकूमत ने अपने कई मौसर तरीन टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए हैं और दरखास्त की है किसी मातहत अदालत से नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो सुओ मोटो एक्शन लेने के भी मजाज हैं और आइन के तहत पाकिस्तान के तमाम अदारे उनके अहकामात पर अमल करने के पाबंद हैं। यही बुनियादी मुतालबा था। असल कहानी ये है कि जो लोग ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो जनाब सिराजुल हक हों, वो इमरान खान हो, या एतजाज हसन साहब हो, या और कुछ लोग लगे हों, उनका ये ख्याल था कि इनके शायद हाथ साफ नहीं होंगे, ये चीफ जस्टिस साहब या सर्विंग जजेस के नीचे कमीशन बनाने की बात मानेंगे नहीं और हम गैलरी के साथ प्ले करते रहेंगे। अब वो काम उनकी तवक्को के बरक्स हो गया है। अपना अपना खाता सबका मौजूद है, बात की ATM मशीनें भी मौजूद है। अब इसको जो ये कहा जाता है ना जी इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये काम खत्म नहीं होगा, तो हजूर ये काम मुसलसल चलना चाहिए ना। और अगर किसी को एतराज है कि जी पनामा पेपर्स की हद तक आप 2 माह में या 1.5 माह में या 3 माह में काम कंक्लूड करें, तो वो ये बात कर ले असेंबली में, इस पर सोचा जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि लोन राइट ऑफ करवाए थे उसका जिक्र ना करो, 10 साल पहले हमने कोई वारदात की थी उसका जिक्र ना करो और उसका सुराग ना लगाया जाए, ये नहीं होगा खान साहब। तो ख्वाजा साहब फिर इसका हल क्या निकलेगा, क्योंकि जो कौमी सियासी जमातें हैं वो भी इस पे मुत्तफिक नहीं है, और फिर ज़ाहिर है कि इसमें इत्तफाक़ राय आप देख रहे हैं, कानूनी माहिरीन आइनी माहिरीन को भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपका क्या आप ये फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस को इख्तियार हासिल है कि वो इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तब्दील कर दें और इसकी जो दूसरी चीज़ें जो दूसरी राय सामने आ रही हैं वो इसको समो लें? आपके ख्याल में हुकूमत की जो पैगाम है उसकी रूह भी यही है? पहली बात ये है हजूर के मेरा नहीं ख्याल कि जब खत लिखा जा चुका है सर्टेन TORs के साथ, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस की वतन वापसी से पहले या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आरा आने से पहले उस पर कमेंट किया जाए। ऑलरेडी एक से एक उम्दा रिटायर्ड जज थे और उनको इतना ड्रैग किया गया कि उन्होंने सोचा कि इस मुसीबत में पड़ने की और अपनी इज्जत खराब करने की जरूरत नहीं है। फर्ज कीजिए अगर TOR इफेक्टिव नहीं है तो किसी को ये तवक्को करनी चाहिए कि जनाब चीफ जस्टिस या बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं वो एक बेख्तियार कमीशन के ऊपर बैठ के काम करेंगे? इज इट पॉसिबल? या ये किसने रोका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पे बात नहीं कर सकती? इसी तरह इमरान साहब हो, एतजाज साहब हो, या सिराजुल हक साहब हो, या बाकी लोग हों, या खैर से यादश बखैर जनाब आसिफ जरदारी के साहबजादे हैं उनके नौनिहाल, अगर इनमें से किसी को एतराज है कि जी हमारा एहतसाब ना करें आप अपना करवा लें, तो आ जाएं कौमी असेंबली में आके बात कर लें। और अगर किसी TOR पे एतराज है तो तकरीरें ना करें और धरने ना दें और दुहाइयां ना दें, आए असेंबली में आके बैठ के हमारे साथ बात कर लें। मैं एक बात अर्ज कर दूं, TOR को अगर मजीद इफेक्टिव बनाना है उसके लिए हुकूमत अवेलेबल है। अगर कोई ये कहे कि इसके दायरा कार को महदूद करो, वो हम नहीं करेंगे और वो पाकिस्तान के लोग करने भी नहीं थे। अब सबको ही सामने आ जाना चाहिए ना, किसने चोरी की किसने चोरी नहीं की, कौन इल्जाम लगा रहा है और कौन ऐसा है जो इल्जाम लगाता है और अपने पल्ले उसके धेला नहीं है और खुद वो करप्ट है। तो बात सामने आनी चाहिए ना भाई। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा साद रफीक हमारे साथ थे। खबर से ब्रेक और उसके बाद जायजा लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनका इसमें दायरा ख्यार क्या है, उनके इख्तियारात क्या हैं और क्या वज़ीर आज़म का जो ख़त है इस कौमी कमीशन के हवाले से, जुडिशल कमीशन के हवाले से, उसमें वो कितनी तरमीम तरदीद या उसमें उसको असर नौ तरतीब दे सकते हैं। इन इख्तियारात के बारे में बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पनामा लीक्स पर अपने रद्द अमल का हुकूमत ने इजहार कर दिया। अपोजिशन जमातों के इसरार पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिख दिया।
کہ وہ ایک کمیشن تشکیل دے دیں. اب سارا رد عمل اس کا دار و مدار ہے کہ سپریم کورٹ کیا ریئیکٹ کرتی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اس پر اپنے کس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے قوم کو مزید ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ پہلے سے طے شدہ دورے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی اس وقت ترکی میں ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا ذہن اس حوالے سے کیا ہے اور اس حوالے سے خود چیف جسٹس آف پاکستان کا ذہن کیا ہے, اس کا کچھ اظہار اب سے تقریباً 2 ہفتے قبل ہوا تھا, جب ایک میئر اور ڈپٹی میئرز کے انتخابات کے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے, جس وقت یہ بات بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے ماتحت ایک کمیشن بنایا جائے جو پاناما لیز کی حوالے سے تحقیقات کرے, اس مقدمے کے دوران جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے انتہائی دلچسپ ریمارک دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر مناسب ہے کہ لب کشائی کم کرے ورنہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. سو موٹو ایکشن کا کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ پاناما لیکس پر کمیشن کیوں نہیں بناتی. یہ بہت اہم بات ہے جو اس کے بعد جسٹس جمالی نے کہی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں تفتیش کی ذمہ داری ایگزیکٹو کی ہوتی ہے یا عدلیہ کی. کمیشن بنانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. انتظامیہ کے پاس کمیشن کے تحقیقاتی ادارے ہیں, عدالت تو قانون کے تحت کام کی پابند ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کہی, اور انہوں نے کہا کہ لولے لنگڑے سسٹم کو بے ساکی سے چلانا پڑتا ہے. جو بھی لولا لنگڑا سسٹم ہے اسے چلنے دینا چاہیے. ملک میں لگاتار وہی 2 جماعتیں برسر اقتدار آتی رہی ہیں اور ووٹوں ہی سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں. اس حوالے سے جو بات جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے کی, لیکن یہ بات بالکل اہم ہے کہ اور بہت ضروری بھی ہے جاننا کہ عام بالعموم پاکستانیوں کی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی گورننس کے موجودہ نظام کے حوالے سے اور جس انداز سے قومی اداروں میں کرپشن یا بد انتظامی ہے اس پر ان کی تشویش بھی نمایاں ہے, جس کا جسٹس انور ظہیر جمالی کئی بار اظہار بھی کر چکے ہیں. اس وقت ہمارا ملک ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں ایک بیڈ گورننس کا ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے. جب تک ادارے اپنی ذمہ داری دیانتداری سے اور محنت سے اور ایمانداری سے پوری نہیں کریں گے, یہ مسائل اسی طرح عدالتوں میں آتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے. یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس بے دردی اور لاپرواہی سے آج کل ہم اپنے قومی وسائل کا ضیاع اور غلط استعمال کر رہے ہیں, اس کی بھی دنیا میں شاید ہی کوئی دوسری نظیر مل سکے. اب اس اہم قومی معاملے میں جس کا اس وقت پوری قوم میں ذکر ہے, پاناما لیکس کی تحقیقات کیسے ہو اور یہ کمیشن کس اختیارات کے تحت تشکیل دیا جائے, کیا چیف جسٹس آف پاکستان حکومت کے خط کو منوً تسلیم کر کے اس کمیشن کو تشکیل دے دے یا ان کے پاس مزید اختیارات ہیں, اس کی تشریح جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ریٹائرڈ سعید الزما صدیقی کو. بہت بہت شکریہ جج صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ یہ سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے کہ TOR تو حکومت نے بنا کے بھیج دیا ہے ٹرمز آف ریفرنس, اور اس پہ ہی سب سے زیادہ اعتراض ہے. کیا جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کے پاس اختیار ہوگا یا ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس TOR کو مسترد کر دے اور نیا TOR تشکیل دے دیں؟ نہیں, خود تو تبدیلی نہیں کر سکتے. اس میں بیسک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کیا یہ ریفرنس 1956 کے قانون کے تحت کیا گیا ہے. اگر یہ 1956 کے قانون کے تحت کیا گیا ہے تو پھر اس کے ٹرمز آف ریفرنس فیڈرل گورنمنٹ ہی مقرر کرتی ہے اور وہی اس میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس جمالی اس کے ٹرمز آف ریفرنس کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو جو اپوزیشن کا اعتراض ہے وہ بالکل درست ہے. تو یہ بتائیے گا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کمیشن کے پاس جو پاور ہے 1956 کے قانون کی جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ ایک سول کورٹ سے زیادہ پاور نہیں ہے اس کے پاس. نہیں, وہ دیکھیے اگر یہ پاور دی گئی ہیں اس کے اندر کمیشن کو یہ کہ وہ سول کورٹ کی پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں, تو سول کورٹ کی پاور بڑی وسیع ہے. وہ کسی آدمی کو سمن کر سکتا ہے, اس سے ڈاکومنٹ پروڈیوس کرا سکتا ہے, اس کو اوتھ پہ بیان لے سکتا ہے. یہ ساری پاور سول کورٹ کی ہیں, تو یہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ سول کورٹ کی پاور جو ہوتی ہیں یہ کوئی بھی کورٹ استعمال کر سکتا ہے اگر اس کو تفویض کی جائیں. تو 56 کے تحت گورنمنٹ کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ یعنی اختیارات موجود ہیں کہ وہ اس کمیشن میں چینجز کر دے, اس کمیشن کو وائنڈ اپ کر دے, جس کی جگہ نیا کمیشن قائم کر دے. تو یہ پاور صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں. 1956
के एक्ट के तहत। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जस्टिस सईद सिद्दीकी कह रहे थे एक तो हुकूमत के पास पावर है कि जब चाहे वो इस कमीशन को तहलील कर दे, और ये भी पावर है। उन्होंने फरमाया कि चीफ जस्टिस के पास ये पावर नहीं है कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को तब्दील कर दे जो हुकूमत ने दी है। इसका मतलब ये कि इस हवाले से अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात हैं वो बिल्कुल सही है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो तहरीक शुरू कर रही है। इससे पहले बार बार ये बात सामने आ रही थी कि रायवंड जाएंगे जनाब इमरान खान तहरीक इंसाफ, लेकिन अपने जलसे के दौरान कल अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, पहले सिंध जाएंगे और सिंध के रास्ते से रायवंड जाएगी तहरीक इंसाफ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे जनाब जहांगीर खान तरीन। एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कल जब तहरीक इंसाफ का यौम तासीस हुआ, बहुत बड़ा जलसा इस्लामाबाद में हुआ, तो जिस माहौल में हुआ उसमें ख्याल यही था कि जनाब इमरान खान अपनी तकरीर में इस इस्लाह अमल का ऐलान करेंगे, उस डायरेक्ट एक्शन का ऐलान करेंगे जिसका जिक्र पिछले कई हफ्तों से हो रहा था। पनामा लीक्स के हवाले से उन्होंने कहा था कि रायवंड हम जाएंगे, रायवंड हमारा मरकज़ होना है। इतलात और ख़बरें यही थी कि शायद इस हवाले से कोई रास्त एक्शन का ऐलान होगा, लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि जनाब इमरान खान ने अपनी तकरीर ख़त्म की और इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात उन्होंने नहीं की, और अचानक उनकी तकरीर जब ख़त्म हुई तो फिर उनको बताया गया और फिर वो वापस आए और उन्होंने कहा कि वो वाकई भूल गए सबसे अहम मामले पे बात करना। और फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि रायवंड बाद में पहले हम सिंध जाएंगे, जो कि ज़ाहिर है कि एक बड़ी सरप्राइज़ थी। सामने आया कि क्या अब रायवंड का रास्ता सिंध से निकलेगा। तहरीक इंसाफ का ये फैसले का ऐलान जनाब इमरान खान ने कल गैर मुतवक्के अंदाज में किया। एक आखिरी चीज, सॉरी मैं तो असल चीज तो भूल ही गया। आज तो मैं ऐलान करने आया था। एक तो सिंध में हम शुरू कर रहे हैं एक तहरीक करप्शन के खिलाफ। 26 तारीख से हम सिंध जा रहे हैं, करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने रहे वहां। और अगले इतवार मैं लाहौर आ रहा हूं। रायवंड नहीं आ रहा, अभी रायवंड नहीं, अभी तो मैं चेरिंग क्रॉस आ रहा हूं। जरा मामला लाहौर के लोगों को गर्म करने के लिए आ रहा हूं। जनाब इमरान खान का ये ऐलान कि अभी रायवंड नहीं आ रहा, अभी फिलहाल हम सिंध जा रहे हैं, सिंध में करप्शन के खिलाफ मार्च का आगाज़ हो रहा है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर खान तरीन। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब। ये फरमाइएगा कि हमेशा रायवंड की बात हो रही थी, डायरेक्ट एक्शन की बात हो रही थी, अचानक ये सिंध कहाँ से सामने आ गया? और जाहिर है कि सिंध में करप्शन के बड़े सीरियस इशू हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप पीपल्स पार्टी से बात भी कर रहे हैं, उनको अपने साथ भी मिला रहे हैं, फिर करप्शन के खिलाफ मुहिम का आगाज़ भी सिंध से कर रहे हैं। ये है कहाँ, ये सिंध कहाँ से आ गया बीच में? ये पीपल्स पार्टी की जो सिंध में करप्शन है उस हवाले से पहले आप उसको टैकल कर रहे हैं। देखें, हमारा बहुत अरसे से एक प्लान है कि हम सिंध में पार्टी को मुतहरिक करें, तंजीमी ढांचा बेहतर करें। तो ये कोई 15 दिन पहले का ये एक प्रोग्राम बना हुआ था सिंध का, जब सक्खर से खान साहब ने गैरी निकाली थी। और ये प्रोग्राम क्योंकि पहले से तारीखें दी हुई थी, तो ये अचानक ये पनामा लीग से पहले की प्रोग्राम बना हुआ था। तो ये पनामा लीग से इसका ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि पहले का प्रोग्राम बना हुआ था, लोगों को कहा हुआ था, तो खान साहब जाने का उन्होंने फैसला किया। जहाँ तक रायवंड की बात आपने की, देखें रायवंड हमारी आखिरी मंजिल है और रहेगी, मगर इस वक्त हम ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर मुख्तलिफ शहर में लाहौर जाके, जैसे खान साहब ने कहा, टेम्परेचर गर्म करें, इनके ऊपर हम प्रेशर रखेंगे और इनको मौका देंगे कि ये एक कंसेंसस से TORs बना रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो हम सड़कों पे रहेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपना सड़कों पे मुजाहरे भी करें, एट द सेम टाइम इनको मौका भी दें कि भाई आप सारी तमाम अपोजिशन की बात मान के आप एक कंसेंसस से TOR बनाएं। आपको ये भी खबर दे दूं कि आज फैसला हुआ है तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का कि 2 तारीख को हम मिलेंगे सब, और वहाँ पे एक कंसेंसस TOR हम खुद डेवलप करेंगे, और उसके बाद फिर हम हुकूमत को वो भेजेंगे और हुकूमत से उसके ऊपर नेगोशिएशन शुरू करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आप जहाँ पे
اس وقت پاناما لیکس کے حوالے سے جناب نواز شریف کو فوکس کر رہے ہیں. مسلسل آپ کی جو جناب خان صاحب کی آپ کی پارٹی کی جو کیمپین رہی ہے اینٹی کرپشن کے حوالے سے، اس میں بار بار آپ پیپلز پارٹی اس کے لیڈرز کی، جناب زرداری کی مسلسل آپ باتیں کرتے رہے ہیں. وہ آپ کے ایک روزمرہ کا ایک عمل ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اس اینٹی کرپشن ڈرائیو کا کیسے حصہ ہے، کیا ہے، کیسے آپ مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ جی دیکھیں کمال بھائی، ہم کرپشن کے خلاف جو مہم ہے وہ تو پچھلے 20 سال سے عمران خان صاحب کی چل رہی ہے. احتساب کی جو عمل ہے اس کے لیے عمران خان 20 سال سے کوشاں ہیں. اب آ کے یہ جو اسپیسیفک ایکشن ہے اس وقت، یہ پاناما لیکس پہ سینٹرڈ ہے، جس میں نواز شریف صاحب کی فیملی کے ایسٹس جو ہیں اور کمپنیز ہیں وہ باہر آئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم فوکس کر کے نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، جو بھی ان کی فیملی کے باہر کے ایسٹس ہیں جو پاناما لیکس میں آئے ہیں، اور جو بہت اور انفارمیشن مل رہی ہے کہ وہاں پہ ان کے اور ایسٹس بھی ہیں، جیسے 1 ہائیڈ پارک پلیس کے بارے میں آج اخباروں میں اور ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، اور یہ تمام فوکس کریں ان کے اوپر. اب یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل ادارے نے ان کے اوپر یہ ایک ثبوت پیش کیے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو بات کو کلیریفائی کریں. یہ خود جواب نہیں دیتے مگر دوسرے لوگوں پہ الزام لگا دیتے. ہر وقت یہ پچھلے 2 تقریریں پرائم منسٹر صاحب کی، ان کے پرویز رشید صاحب، باقی جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. جو جواب قوم مانگ رہی ہے، جواب ہم مانگ رہے ہیں. ترین صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ بہرحال آپ کا جو بھی مطالبہ رہا وہ فوکس خان صاحب کا اور دوسرے لوگوں کا رہا کہ چیف جسٹس کو خط لکھیں، چیف جسٹس کے اندر کمیشن بنائیں، چیف جسٹس کو کہتے رہے، اور ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے وہ بات مان لی اور چیف جسٹس کو خط لکھ لیا. آپ کو لگتا نہیں کہ آپ نے غلطی کی؟ اس وقت آپ نے ٹرمز آف ریفرنس کو فوکس نہیں کیا کہ آپ اس کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنس کو بھی اتنی امپورٹنس دیتے جو کہ اب آپ دے رہے ہیں. اس وقت آپ نے صرف اس چیز کو امپورٹنس دی کہ چیف جسٹس کو لکھیں اور چیف جسٹس کے تحت کمیشن بنا دیں. ہم نے جب یہ ایڈجرنمنٹ موشن ہو رہا تھا اسمبلی میں اور 2 دن بحث ہوئی، اس میں خان صاحب نے بھی تقریر میں کہا، میں نے بھی تقریر میں کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں، بڑی کلیئرلی کہا ہم نے، کہ آپ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سپرویژن میں ایک انویسٹیگیٹو کمیشن بنائیں، جس میں وہ لوگ ہوں جو انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ایک انٹرنیشنل فورنسک آڈیٹر بھی بیچ میں ہوں. یہ ہم نے کہا تھا. اور اس کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں، ہم نے ہمیشہ کہا ان کو کہ آپ جب خط لکھیں گے چیف جسٹس صاحب کو تو وہ ہم سے آپ مشاورت سے لکھیں، آپ آن یور اون خط نہیں لکھیں. یہ میں نے خود کہا تھا. اب انہوں نے خود بخود یہ خط جلدی میں لکھ دیا. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو یہ چیز چلے گی نہیں. یہ جو بھی کمیشن اس طرح کی اگر بن بھی گئی، یہ مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب، کیونکہ یہ ایک اتنا کنٹینشیس ایشو بن گیا ہے، تو شاید چیف جسٹس صاحب مانیں گے نہیں اس بات کو. چلے وہ تو اس وقت فیصلہ ہوگا جب چیف جسٹس صاحب واپس آتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین ہمارے ساتھ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس معاملے میں تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اس پر ہم پیپلز پارٹی کا رد عمل جانیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کرے گی محترمہ نفیسہ شاہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ممتاز ممبر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان پیپلز پارٹی نہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا گیا جو وزیر اعظم کی جانب سے اس کے مندرجات سے ایگری کرتی ہے، نہ ٹرمز آف ریفرنس پہ ایگری کر رہی ہے. اس پوری صورتحال میں حکومتی موقف کو مسترد کر رہی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہی اس موقف پر بھی قائم ہے اور اس نے ابھی تک باضابطہ طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سے اس معاملے میں استعفے کا مطالبہ نہیں کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے وہ کسی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی اور اس حوالے سے کوئی باضابطہ احتجاجی تحریک کرنے کا بھی پیپلز پارٹی کا اعلان نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں حکومت کی مخالفت وہ ضرور کرے گی. حکومت گرانے کی کسی تحریک کا وہ حصہ نہیں بنے گی. اور اس کا برملا اظہار بارہا پیپلز پارٹی کی دوسری اہم شخصیات نے بھی کیا ہے، لیکن سب سے اہم اعلان حالیہ دنوں میں سامنے آیا ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ کی جانب سے. سندھ کے عوام کا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، آئین کا احترام کرنا چاہیے. آئین میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے عوام نے دیا ہے 5 سال، وہ پورا ہو پھر الیکشن ہوں گے. یہ سسٹم نہیں رکنا چاہیے کسی بھی صورت میں. آپ کی بھی یہ کچھ جو کوئی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، پارلیمانی نظام ہے، اس کو رہنا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ممتاز ممبر قومی اسمبلی محترمہ سیدہ نفیسہ شاہ. بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ. جیسے کہ ابھی قائم علی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ سسٹم نہیں ڈیریل ہونا چاہیے، 5 سال مدت پوری ہونی چاہیے
ووٹوں سے تبدیلی آنے چاہیے 5 سال کے بعد. اس وقت جو پاناما لیکس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ احتجاجی تحریک نہیں چلنا ہے، وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں کرنا ہے، سسٹم کو ڈیریل نہیں کرنا ہے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے اگر وزیر اعلیٰ صاحب کا سٹیٹمنٹ سنا تو اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کا ذکر نہیں کیا. ہماری پچھلے 5 سالہ دور میں پرائم منسٹر تبدیل ہوا، سپریم کورٹ کا جو بھی ایشو تھا پرائم منسٹر تبدیل ہوا، لیکن حکومت نہیں گئی. تو پرائم منسٹر از ناٹ انڈسپینسیبل، اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ یا ان کا خاندان جو ہے وہ اس ملک کے اثاثے یا اس ملک کے وسائل جو ہیں انہوں نے بیرونی ملک میں منتقل کیے ہیں اور ان کے فگرز میچ نہیں کرتے، تو یقیناً پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت کے بعد مستعفی ہونا چاہیے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی اس بات پر ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں، پوری کی پوری متحد ہے کہ ایک کریڈیبل انکوائری ہونی چاہیے. بدقسمتی سے اس حکومت نے پہلی غلطی یہ کی، دیکھیں اتنے شارٹ ٹائم میں وزیر اعظم صاحب جو قوم کے آگے نہیں آتے، میڈیا کے آگے نہیں آتے، پارلیمنٹ کے آگے نہیں آتے، انہوں نے ان 1 مہینے کے اندر 2 خطاب کیے. ایک خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں قوم کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، لیکن ایک انکوائری کمیشن کے پیچھے چھپ گئے. پھر دوسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس کو خط لکھ دیتا ہوں، پھر ٹرمز آف ریفرنس کے پیچھے چھپ گئے. تو یہ یقیناً قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ آخر کیوں نہیں کھلے طریقے سے آپ جو ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ بھی ایک دیکھیں اتنی ان کو اچھی اپوزیشن ملی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس وقت دور حکومت میں ہوتی تو میرے خیال سے کہ پوری پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اس وقت سیاسی زلزلہ آ جاتا. تو یہ بہت پیشنٹلی اپوزیشن نے ایک پوزیشن لی ہے. اچھا، پھر اپوزیشن کی اگر آپ بات کریے نفیسہ صاحبہ، تو آپ میں اور تحریک انصاف میں کیا کہیں فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے؟ ان کی جو حکمت عملی ہے یا ان کی جو پوزیشن ہے اس میں اور آپ کو اپنی پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں کہیں فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے اپنے پورے کارڈز جو ہیں وہ لے کر دیے ہیں. انہوں نے ایک احتجاج کا کال کر دیا، دے آؤٹ ان دا فیلڈ. پیپلز پارٹی مووز گریجولی. ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلا سٹیپ پر ہم گورنمنٹ کو پریشرائز کریں، جو کریڈیبل انکوائری ہو. اس کے بعد اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو یہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم سٹریٹس پر آ سکتے ہیں. تو ہم نے ایک دفعہ نہیں کر دیا کہ بس ہم اب سٹریٹ ایجوٹیشن کریں گے، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ اپوزیشن متحد ہے ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ پر، اس منیمم پوائنٹ پر کہ ایک کریڈیبل انکوائری ہونی چاہیے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ لاسٹ ویک آرمی چیف نے بڑا میسو ایک ایکشن کیا آرمی میں الیجڈ کرپشن کے حوالے سے. آپ کے خیال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کے پر بھی اب یہ اونس ہے کہ وہ بھی اسی قسم کی ایگزامپل سیٹ کرے ہر لیول پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، سندھ میں بھی اور فیڈرل